बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी और आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में ग्रामर पढ़ते हुए ग्रामर का दूसरा पोर्शन है शेरी इस्तिलाहात। हमने इससे पहले जो हैं वो अदबी इस्तिलाहात 3 पढ़ी थी, तलमी, तशबीह और इस्तिआरा। आज का हमारा मौजू वो शेरी इस्तिलाहात हैं जिनमें से हम 4 अल्फाज पढ़ेंगे, 4 इस्तिलाहात पढ़ेंगे, 4 टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें से बोर्ड के पेपर में 5 नंबर के MCQs आएंगे। 5 नंबर अदबी इस्तिलाहात के थे और 5 नंबर ही शेरी इस्तिलाहात के। गोया ये 2 लेक्चर्स हमें बोर्ड में से 10 नंबर दिलवा सकते हैं अगर हम इनका जो है बग़ौर मुताला कर लें, इनको अच्छी तरह से अज़बर कर लें तो बोर्ड से 10 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा मौजू जो है वो है शेरी इस्तिलाहात। ऐसी इस्तिलाहात जो शायरी में इस्तेमाल की जाती हैं और वो इंटरमीडिएट का सिलेबस हैं साल अव्वल का, उसमें आज हम 4 इस्तिलाहात हमारा मौजू है। पहली इस्तिलाह काफ़िया, दूसरी रदीफ़, तीसरी मतला और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे मक्ता। और यही 4 अल्फाज आज का हमारा सबक है। पहली चीज़ है काफ़िया। काफ़िया किसको कहते हैं? काफ़िया का लफ्ज़ कफ़ू से निकला है या कफ़ा से निकला है। अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कफ़ा से निकला है, अरबी लफ्ज़ है और इसका लफ्ज़ी मतलब है मुसलसल आने वाला, लगातार आने वाला, पे दर पे आने वाला, एक के बाद दूसरा आने वाला। काफ़िया हमेशा तादाद में एक होता है। आखिर इसकी डेफिनेशन भी होगी, इसकी कोई जो है वो तारीफ़ भी होगी। तो तारीफ़ ये है, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स बाल्फाज दीगर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अल्फाज जो सौती हम आहंग हूँ काफ़िया कहलाते हैं। सौती हम आहंग अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर पर आता है और रदीफ़ से पहले आता है। रदीफ़ मौजूद होगी तो आखिर पर रदीफ़ और आखिर से पहले, रदीफ़ से पहले जो लफ्ज़ होगा वो एक लफ्ज़ काफ़िया होगा। काफ़िया होता कौन सा है? जिसकी आवाज़ भी एक जैसी हो और जिसके जो वज़न है वो भी एक जैसा। काफ़िया शेर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। काफ़िया के बग़ैर शेर का वजूद नहीं होता। काफ़िया की जमा कवाफ़ी आती है, लेकिन काफ़िया गैर मुस्तकिल होता है। गैर मुस्तकिल होने का मतलब यह है कि ये हर शेर में बदलता रहता है। आवाज़ एक जैसी रहती है, लफ्ज़ बदलता रहता है। तो जो चीज़ बदले वो मुस्तकिल नहीं होती और जो चीज़ मुस्तकिल ना हो उसको गैर मुस्तकिल कहते हैं। सो काफ़िया गैर मुस्तकिल होता है। मिसालें देख लेते हैं। मैं आपको इंटरमीडिएट की पहली नज़म पढ़कर सुना रहा हूँ। हमद है, कहते हैं दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने कहाँ तू है। अब ये काफ़िया मतला के दोनों मिसरों में आता है। मैंने यहाँ नहीं लिखा, काफ़िया मतला के दोनों मिसरों में आता है और बाकी हर आम शेर जो है उसके दूसरे मिसरे में, दूसरे मिसरे का मतलब यह है कि शेर की दूसरी लाइन के आखिर पर होगा और उस लफ्ज़ की आवाज़ उससे ऊपर वाले शेर के आखिरी लफ्ज़ की आवाज़ से मिलती जुलती होगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि देखिए, आखिर पर इसकी मिसाल यह है जहाँ रदीफ़ इस्तेमाल नहीं, वहाँ इसकी मिसाल यह है, तू मकसदे तख्लीक है, तू हासिले ईमान, जो तुझसे गुरेज़ां है वो खुदा से है गुरेज़ां। अब ईमान पर एक लाइन ख़त्म हुई, गुरेज़ां पर दूसरी लाइन ख़त्म हुई। पहले मिसरे में ईमान लास्ट पे था, दूसरे मिसरे में गुरेज़ां लास्ट पर था। ये दोनों नून गुन्ना पर ख़त्म हो रहे हैं। ये दोनों हम आवाज़ भी हैं और हम वज़न भी हैं। इनको काफ़िया कहेंगे और ये चूँकि दोनों मिसरों में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसको मतला कहेंगे। इसी नज़्म का एक और शेर देखिए कि किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत। ये तीसरा मिसरा था, अब इसमें नून गुन्ना वाला कोई लफ्ज़ नहीं है। किरदार का ये हाल कि सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग कि कुरआन ही कुरआन। ये जो आखिरी लफ्ज़ कुरआन है ये काफ़िया है।
اسی طرح انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، یہ جو لفظ احسان لاسٹ پر آ رہا ہے یہ قافیہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ردیف سے پہلے جو قافیہ ہے اس کی مثال دیکھیے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے۔ یہ جہاں اور کہاں دونوں لائنوں میں جہاں اور کہاں آیا، یہ تو ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یہ ردیف تو ہے اور کہاں جہاں یہ جو ہے یہ قوافی ہے۔ اسی طرح اس نظم کا ایک اور شعر دیکھیے، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے ردیف ہے، سے پہلے عیاں جو آ رہا ہے یہ قافیہ ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، یہ رازداں میں داں اور اس کے بعد تو ہے، یہ تو ہے ردیف اور داں یہ قافیہ ہے۔ تو قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، ہم وزن الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، تعداد میں ایک ہوتا ہے، مطلق کے دونوں مصروں میں آتا ہے اور اس کی جمع قوافی ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ردیف کی جانب۔ ردیف رادفہ سے نکلا ہے، رادفہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گھوڑ سواری کے دوران دوسرے نمبر پر آنے والا یا دوسرے نمبر پر بیٹھنے والا۔ چونکہ ردیف قافیہ کے بعد آتی ہے اس لیے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف ہوتے کیا ہیں؟ قافیہ کے بعد بغیر تبدیلی کے آنے والے الفاظ وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ بغیر تبدیلی، ردیف کے الفاظ میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک جہاں جہاں ردیف ہوگی وہاں وہاں یہ لفظ ایک جیسے ہوں گے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ الفاظ مستقل ہوتے ہیں، جس نظم یا غزل یا قصیدے میں ردیف استعمال ہو اس کو مردف نظم، مردف غزل یا مردف قصیدہ کہتے ہیں، اور جہاں ردیف استعمال نہ ہو اس کو غیر مردف نظم، غیر مردف غزل یا غیر مردف قصیدہ کہتے ہیں۔ اور ردیف کے بغیر بھی چونکہ نظم، غزل اور قصیدے کا وجود برقرار ہوتا ہے، اس وجہ سے ردیف کے بغیر بھی شعر اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے، مگر قافیہ کے بغیر اس کو وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ ردیف کی مثال دیکھیے، یہی نظم جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، ایک لائن یہاں ختم ہوگی، کون جانے کہاں تو ہے، یہ جو تو ہے آ رہا ہے یہ ردیف ہے۔ تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، یہ جو تو ہے یہ ردیف ہے۔ اسی طرح حسرت موہانی کی غزل دیکھیے، کہتے ہیں بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ برابر اور کیوں کر یہ قوافی ہیں اور آتے ہیں یہ ردیف ہے۔ اسی طرح اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، حسرت موہانی کہتے ہیں نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ ردیف اور قافیہ مطلع کے دونوں مصروں میں ہوتا ہے، جبکہ ہر عام شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف آتا ہے، اور وہ لاسٹ پر آئے گا، پہلے قافیہ ہوگا اس کے بعد ردیف آئے گی۔ اب اس میں بھی دیکھیں، ساغر کے بعد یاد آتے ہیں یہ ردیف ہے، یاد آتے ہیں یہ ردیف ہے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ رے پہ ختم ہونے والے برابر، کیوں کر، ساغر اور اکثر یہ قوافی ہیں، اور یاد آتے ہیں یہ تین الفاظ ردیف پر ہے۔ ردیف کے الفاظ کی تعداد متعین نہیں ہوتی، ردیف کے الفاظ کی تعداد متعین نہیں ہوتی۔ اور لاسٹ پہ مقطع ہے جو حسرت موہانی کہتے ہیں حقیقت کھل گئی تیرے ترک محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بڑھ کر یاد آتی۔ بڑھ کر، کر یہ قافیہ ہے
اور یاد آتے ہیں، یہ 3 الفاظ ردیف پر ہیں۔ ردیف عربی کا لفظ ہے، رادف سے نکلا ہے، اور ہم یہ مستقل الفاظ ہوتے ہیں، بغیر تبدیلی کے آتے ہیں، قافیے کے بعد آتے ہیں، الفاظ کی تعداد متعین نہیں ہوتی، اور ردیف کے بغیر نظم، غزل یا قصیدے کا وجود برقرار رہتا ہے۔ ردیف جو ہے اس کے الفاظ کی تعداد متعین نہیں ہوتی، قافیہ جہاں قافیہ ہوگا وہاں ردیف ہوگی، اور جہاں ردیف ہو وہاں قافیہ ہوگا، اور جہاں قافیہ ہے وہاں ضروری نہیں کہ ردیف موجود ہو۔ جہاں ردیف سے پہلے قافیہ کا آنا ضروری ہوتا ہے، قافیہ پر بات ختم کر دی شاعر نے، ردیف نہ بھی ہے تب بھی شعر، نظم، غزل یا قصیدہ اپنے وجود برقرار رکھتے ہیں، اور جہاں ردیف ہے تو اس سے پہلے قافیہ ہونا ضروری ہوگا۔ یہ بات ضرور مد نظر رکھیے گا۔ اب آخری 2 ہماری اصطلاحات باقی رہ گی، ایک مطلع کی ہے اور دوسرا مقطع کی ہے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، لفظی مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ کسی نظم، غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، یا ردیف بھی استعمال ہے تو پھر قافیہ، ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں یہیں پہ دیکھ لیجئے کہ نظم نعت میں ماہر القادری کہتے ہیں، تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں ہے وہ خدا سے ہے گریزاں۔ اب ایماں اور گریزاں یہاں پر جو مصرے ہیں ختم ہو رہے ہیں، پہلا مصرع ایماں پر اور دوسرا گریزاں پر ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایماں اور گریزاں یہ دونوں قوافی ہیں، اور قافیہ پر دونوں مصروں میں اس نے قافیہ استعمال کیا، بئی وجہ کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، اس وجہ سے یہ مطلع ہے۔ اور جہاں قافیہ بھی ہو، ردیف ہو، اس کی مثال دیکھیے کہ ابھی جو میں نے غزل پڑھی، بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یہاں برابر اور کیوں کر یہ دونوں قوافی ہیں، اور یاد آتے ہیں یہ ردیف ہے، دونوں مصروں میں استعمال ہوئی، اس لیے یہ مطلع ہوتا ہے۔ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کی جمع مطالع آتی ہے۔ حسن مطلع، حسن مطلع کیا ہوتا ہے؟ اب پہلے مطلع میں اس نے پہلے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف لکھے، اسی طرح اگر وہ دوسرے شعر میں بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف لکھتا ہے تو پہلے کو اصل مطلع کہیں گے اور دوسرے کو حسن مطلع کہیں گے۔ دوسرے کو کیا کہیں گے؟ حسن مطلع۔ تو حسن مطلع اصل مطلع کے بعد آتا ہے۔ اب آگے دیکھیے مقطع ہے۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کاٹنے کی جگہ۔ وہ آخری شعر، نظم، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اور اپنی بات کاٹ دے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مقطع میں اگر آخری شعر ہے اور شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اس کی مثال دیکھیے کہ فیض احمد فیض نے کہا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اب اس میں فیض نے کہیں پر تخلص استعمال نہیں کیا، اور یہ اس کی غزل کا آخری شعر ہے۔ ایسا شعر جو غزل، قصیدے یا نظم کا آخری شعر تو ہو، شاعر کا تخلص نہ ہو، اس کو مقطع نہیں آخری شعر کہتے ہیں۔ اسی طرح مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تب مطلع ہوگا، اگر دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو وہ مطلع نہیں بلکہ پہلا شعر کہلائے گا۔ مطلع کے لیے ضروری ہے کہ پہلا شعر بھی ہو اور دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، اور مقطع کے لیے شرط یہ ہے کہ آخری شعر ہو اور شاعر کا تخلص ہو۔ شاعر کا تخلص نہیں تو آخری شعر ہوگا مگر اس کو مقطع نہیں کہے گی۔ اب مقطع کی مثالیں دیکھیے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، یہ امیر مینائی کا شعر ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو امیر کا تخلص اس میں موجود ہے، دیٹ از وائی کہ یہ مقطع ہے۔ اسی طرح اور مثال دیکھیے کہ رحمت کا یہ عالم مروت کا یہ انداز، رحمت کا یہ عالم مروت کا یہ انداز،
کہ ماہر سگناہگار ہے وابستہ داماں۔ تو اس میں ماہر القادری نے ماہر کا لفظ اپنا بطور تخلص کے استعمال کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقطع ہے۔ حسرت موہانی کی غزل کا دیکھیے، وہ کہتے ہیں حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ یہاں بھی حسرت کا نام ہے تو بطور تخلص کے شاعر نے استعمال کیا، اور یہ مقطع کہلائے گا۔ مطلع پہلا شعر ہوتا ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یا دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں اور ہم ردیف بھی ہوتے ہیں۔ مطلع تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہیں، مقطع تعداد میں ایک ہوتا ہے۔ مقطع آخری شعر ہوتا ہے، مطلع پہلا شعر ہوتا ہے، مطلع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور مقطع شاعر کا تخلص اس میں موجود ہوتا ہے۔ یہ رہا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے قافیہ کو پڑھا، ردیف کو پڑھا، مطلع پڑھا اور مقطع پڑھا۔ ان 4 الفاظ، 4 تصورات اور 4 اصطلاحات سے 5 نمبر کا بورڈ کا سوال آئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔